कंसिडरेशन की बात हो रही थी कि व्हाट इज कंसिडरेशन. So to understand the term consideration, we have to keep it in our mind. For example, that is whenever you have to go to the bazaar to buy your book, so what happens? You have to pay something and then you get the book. So both and one is taking something and other is giving something. That given and taken, that is called the consideration. So where there is a consideration between parties, there is a contract and there is a agreement in between the parties. In the absence of the consideration, there is no agreement, there is no contract in between the parties. It means the consideration is an important element in a contract. Secondly, there are two types of consideration. First, positive consideration. Secondly, the negative consideration. Positive consideration means you have paid the money and that person construct your house. That is the constructive, that is the positive consideration. But negative consideration, where there is a law, where there is you are intact in law to doing something, but you have to be restrained to that person by giving some money to be doing that act. Mean you have a right to file a case against the other person, but someone offer you to take some money and not file a suit against that person. So such kind of a consideration, that is called negative consideration. So this is a difference between the positive and negative consideration, and the consideration I already explained to you with example of the book. Now there are some essential of valid considerations. Number one, desire of promise. Promisor. Desire of promisor. अब इसमें desire of promisor जो है कि there is a desire for the consideration. Like whenever you want to get some book, that's your desire, and against that you have to pay something. So where there is a desire, where there is no desire, there is no agreement, there is no consideration. Where there is a desire, there is a consideration in between the parties. For example, A saved B's house from fire. B did not ask for help. A cannot demand payment of his services because he acted voluntarily. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि if there is a consideration, mean for example, whenever you are going somewhere, you have seen person is on a way, कि वहाँ कोई आग लग गया, तो so you have to help that person voluntarily. आप उसकी मदद करते हैं, आप वो आग बुझा देते हैं, तो क्या होता है resultantly for that, because आपने जो भी काम किया, that is voluntary. There is no consideration between two person. जिसका घर था और आपके दरमियान आप सरेरा जा रहे थे और आपके दरमियान कोई कंसिडरेशन नहीं थी, आपने उसकी हेल्प की और जो हेल्प किया that is voluntarily. हाँ, अगर वो कंपनसेशन कर देता है, that is the compensation against that person, उसने खुश होकर आपको कुछ दे दिया. लेकिन अगर उसने उसको ये कहे कि मैं आपको, अगर आप मेरी आग बुझाने में मदद करें तो आपको मैं फर्ज कर 10,000 दूंगा, तो that person is intact in a contract. हाँ, अगर आपने वॉलंटरली काम किया, आपने आग बुझाई, उसके बाद वो बंदा कहे कि आपने मेरी मदद किया, मैं आपको 10,000 दूंगा, तो देन दैट पर्सन इज इंटैक्ट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो इस तरह कंसिडरेशन में कि ये देखा जाएगा कि क्या उसकी नोयत क्या है. तो इस तरह डिजायर ऑफ जो प्रोमिसोर है वो कंसिडरेशन में आती है, लेकिन अगर काम वॉलंटरली किया जाए तो उसकी आप डिमांड नहीं कर सकते, और अगर वो खुद उस खुश होकर देना चाहे या कमिट कर ले तो देन यू आर इंटैक्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ द अदर पर्सन. आगे देखिए, प्रोमिसी अदर पर्सन. प्रोमिसी एंड अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, प्रोमिसर जो है प्रोमिसी को एक घर गिफ्ट कर देता है या उसको कहता है कि ये आपको घर मैं दे देता हूँ, आप इससे जो किराया हासिल करें या इससे जो भी मुआवजा होता है तो वो उसमें से कुछ आप जो है मेरे अजीज या मेरे भाई को दें. तो दिस इज अ कंसिडरेशन. वो कहता है ठीक है. अब उसने वो घर ले लिया या वो प्रेमिसेस ले ली, अब उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसके भाई को नहीं देता, किसको? जिसने उसको घर दिया. तो इस तरह प्रोमिस जो है
अदर पर्सन, वो पाबंद था प्रोमिसरी उस अदर पर्सन को कुछ वो देने का जिसका उसने उस शख्स से वादा किया जिसने उसको वो प्रेमिसेस दी। तो अगर वो नहीं देता तो वो पर्सन जिसको देना था, he has a right to file a suit against that person कि वो उसको उसका हक दे। एक्ट एब्स्टिनेंस, अब इसमें वही दो कंसिडरेशंस का जिक्र कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडरेशंस एंड नेगेटिव कंसिडरेशंस। पॉजिटिव कंसिडरेशन का मैंने जैसे आपको बताया कि इफ यू बी आस्क्ड समवन कि मेरा घर बना दे, तो कंस्ट्रक्ट करता है, आप उसको पे करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव कंसिडरेशन। ओके, आपने गिव एंड टेक हो गया। लेकिन नेगेटिव कंसिडरेशन मीन यू हैव टू abstain to someone from doing some act, किसी को किसी काम से रोकना। मसलन जैसा कि आपको कहा कि अगर किसी का राइट बनता है केस करने का और उसको रोका जाए या उसको कहा कि जो पैसे ले लें केस ना किया जाए, तो इस तरह से करना टू समवन जो ऐसा एक्ट ना करे, और दैट इज नेगेटिव कंसिडरेशन। आगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशंस जो है, इसके जो टाइम सर्कमस्टांसेस हैं, दे हैव टू बी डिस्कसिंग कि ये या तो कंसिडरेशन पास्ट से रिलेटेड होगी या प्रेजेंट से रिलेटेड होगी या फ्यूचर से रिलेटेड होगी। जैसे कि टेंसेस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सेम इज हियर कि वो कहते हैं कंसिडरेशन तीन कंडीशंस होंगी, या पास्ट से रिलेटेड या प्रेजेंट से या फ्यूचर से। अब पास्ट से रिलेटेड किस तरह होगी? पास्ट से रिलेटेड कंसिडरेशन इस तरह है कि जैसा कि आपको मिसाल दी आग लग जाने की, या किसी का डॉग लॉस्ट हो जाता है तो वो अपने मुलाजिम को कहता जाए ढूंढ के लाए, और पीछे वो अनाउंस कर देता कि मैं उसको अवार्ड दूंगा जो ढूंढ के लाएगा। तो वो मुलाजिम डॉग को ढूंढ लाता है, लेकिन वो उस कंसिडरेशन का मुस्तहिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो उसने अनाउंस किया अवार्ड का वो मुस्तहिक नहीं होगा, क्योंकि वो जो अवार्ड था वो उसकी कंसिडरेशन में नहीं आया, लिहाजा ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट अवार्ड। तो इस तरह जो मिसाल आपको दी कि जिसमें कि वो मालिक का जो मुलाजिम था, मालिक का डॉग ढूंढ लाता है और वो उसके जाने के बाद अनाउंस करता है अवार्ड का, और जब वो ले आता है उसको पता चलता है, वो डिमांड करता है मुझे इनाम दिया जाए, तो वो एंटाइटल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन मालिक और जो मुलाजिम उसके दरमियान कोई कंसिडरेशन नहीं थी। दैट इज रिलेटेड टू पास्ट consideration. This is the example of past consideration. Present consideration. The example of present consideration वही है, जैसे कि आप बुक खरीदते हैं, you have give something, you have get something, give and take regarding the present consideration. Future consideration. फ्यूचर कंसिडरेशन में फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को कहूँ कि मैं आपको 10,000 दूंगा कि अगले वीकेंड को आप मुझे ये मोटरसाइकिल दे दें अपनी, वो कहता है ठीक है मैं वीकेंड को मोटरसाइकिल दे दूंगा। अब इन दोनों चीजों में जो कंसिडरेशन की गई है दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर। ना तो मैंने पैसे दिए, ना उसने मुझे बाइक दी। उसने कहा ठीक है बाइक भी मैं अगले हफ्ते दूंगा, और मैंने कहा ठीक है पैसे भी अगले हफ्ते दे दूंगा मैं आपको। तो दिस इज अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन डन इन फ्यूचर, is related in future time, that is called the future consideration। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशंस की मिसाल थी। उसके बाद देखें एडवोकेसी कंसिडरेशंस। एडवोकेसी को पहले समझ लें कि एडवोकेसी एंड एडवोकेसी क्या है। एडवोकेसी ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है जिसकी मालियत है 10 लाख और आप उसको नियरली 10 लाख के राउंड बेच देते हैं, तो आपने वो डिमांड किया जो उसकी डिमांड थी, जो उसकी वैल्यू थी, वैल्यू के मुताबिक डिमांड किया और उसको उस रेट पे आपने सेल किया। दिस इज कॉल्ड द एडवोकेसी, कि जितनी मालियत है उस पर डिमांड कर रहे हैं। इन एडवोकेसी मीन कि जो मालियत है उससे कम डिमांड करना। मसलन आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख है तो आप उससे डिमांड करें ठीक है आप 2 लाख में मैं आपकी गाड़ी सेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंसिडरेशन को देखना है कि उसमें क्या कंसिडरेशन पार्टीज की हैं। अगर कंसिडरेशन पार्टीज की हैं तो देन इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन इस तरह का
عمل کہ جس میں ایک چیز کی مالیت جو ہے وہ 10 لاکھ ہو, اس کو سیل آؤٹ 2 لاکھ میں کیا جا رہا ہو, تو دس از ان ایڈوکیسی کہ اس کی مالیت سے کہیں کم اس کو سیل کیا جا رہا ہے, تو دس از کالڈ ان ایڈوکیسی. لیکن جو چیز کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, دس از کالڈ ایڈوکیسی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جہاں کہیں بھی ان ایڈوکیسی ہوگی تو وہاں پر قانون جو ہے اس چیز کو دیکھے گا کہ کیا ان کی کنسیڈریشن ہے پارٹیز کی, تو دین اٹ از اوکے, دین اٹ از ویلڈ. فار ایگزامپل کہ آپ اپنے کسی دوست کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی 10 لاکھ کی گاڑی اس کو 3 لاکھ میں دے دیتے ہیں, لیکن آپ سے کچھ معاوضہ لیتے ہیں, آپ اس کو گفٹ نہیں کر رہے آپ اس کو, لیکن آپ کی سینس, آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی دونوں ہے. when there is a consideration on both sides, then it is آپ سے جا رہے ہیں گاڑی میں, راستے میں پولیس والا آپ کو روک لیتا ہے, روکنے کے بعد کہتا ہے گاڑی 3 لاکھ کی مجھے دو ورنہ آپ کے خلاف کیس کر دوں گا, آپ ڈر کے اس کو 3 لاکھ کی گاڑی دے دیتے ہیں, تو دس از کالڈ ان ایڈوکیسی. تو وہاں آپ کی کنسیڈریشن نہیں ہے, تو اس طرح کے کانٹیکٹ جو ہے دیٹ از ناٹ ویلڈ, کیونکہ آپ کی کنسیڈریشن دونوں اینڈ پر ہونی چاہیے, گیو اینڈ ٹیک. تو وہ آپ نے گفٹ تو کر دیا, اس نے ٹیک تو کر لیا, لیکن یو ہیو ناٹ ڈن ٹو بی گیو. If you have done that, is you are under pressure, in fact you are blackmailing. تو اس طرح جو کانٹیکٹ ہوں گے وہ ویلڈ نہیں ہوں گے. آگے کہتے ہیں ریئل اینڈ کمپیٹنٹ. جو کنسیڈریشن ہونی چاہیے اس میں ریالٹی ہونی چاہیے اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, وہ کر سکتے ہوں اس میں, وہ کہ فزیکلی امپاسبل نہ ہو, لیگلی امپاسبل نہ ہو, انسرٹن کنڈیشنز نہ ہو, ان ریئر کنسیڈریشن نہ ہو. تو اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب فزیکل امپاسبلٹی سے کیا مراد ہے؟ فزیکل امپاسبلٹی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو زندہ کر دے گا, تو دس از فزیکلی امپاسبل, کیونکہ زندگی و موت تو اللہ کے ہاتھ میں, کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو زندہ نہیں کر سکتا, تو دس از فزیکلی امپاسبل. تو اس قسم کے جو کانٹیکٹ ہیں اٹس ناٹ ویلڈ. لیگلی امپاسبل, اب اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ایک شخص کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اس کو مارے یا پیٹے اور اس کے بعد وہ اس کو پیسے دے گا, تو دس از کالڈ دا لیگلی امپاسبل. انسرٹن کنڈیشن, اس میں یہ ہے کہ انسرٹن ہو ٹرمز اینڈ کنڈیشن, مطلب کچھ آپ کچھ کریں تو میں آپ کو کچھ دے دوں گا. اب اس میں کچھ کریں کام سے مراد کے کچھ کام کریں, مطلب صبح سے شام تک کرنا ہے, صبح سے دوپہر تک کام کرنا ہے, کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اس طرح وہ کہتا ہے کہ جو کام کرے گا میں آپ کو کچھ دے دوں گا. اس میں یہ بھی نہیں تعین کیا جا رہا کہ آپ کو کتنی اجرت دے گا. تو اس طرح جو انسرٹن جو ہے کنسیڈریشن ہے جس میں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کرنا ہے تو کب تک کام کرنا ہے اور اس کے معاوضہ کیا ملے گا. تو دس از کالڈ انسرٹن کنسیڈریشن. انریئل کنسیڈریشن, اس میں مثلاً کہ انریئل کنسیڈریشن میں کہ اگر اے اور بی کے درمیان کیس چل رہا ہو, سی نے ایویڈنس دینی ہو, تو سی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایویڈنس دوں گا اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے, لیکن سی تو پابند ہے اس بات کا لیگلی کہ اس کو نوٹس ہوا کورٹ سے, کورٹ کہتا اس کو باؤنڈ کیا یو ہیو ٹو اپیئر ٹو ریکارڈ دا ایویڈنس. لیکن وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے پیسے دے تو میں جاؤں گا اور ایویڈنس ریکارڈ کراؤں گا. تو اس طرح کے جو معاملات ہے دیٹ از کالڈ انریئل کنسیڈریشن. آگے دیکھیں ایکسیپشنز ٹو کنسیڈریشنز. ایکسیپشنز ٹو کنسیڈریشنز میں there are some consideration, ان میں جو ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی کنسیڈریشن نہیں بھی ہے تو then you can make a contact, آپ کا کانٹیکٹ جو ہے ہو سکتا ہے. مثلاً جیسے آپ کو کہا کہ کنسیڈریشن کے بغیر ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا اور کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن there are some circumstances جس میں کہ اگر کنسیڈریشن اگر دوسری سائڈ سے نہیں ہے تو even then there is a contact and such contact are exempted from these conditions, جس میں باپ بیٹی کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان یا کسی کو گفٹ کر دینا
تو اس طرح کے جو معاملات ہے کو پراپرٹی گفٹ کرنا دیٹ از بیسڈ آن نیچرل لو اینڈ افیکشنس اینڈ ڈیو ٹو کلوز فرینڈشپ. اس میں اس طرح کے معاملات جو بھی ہوں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے دیٹ شوڈ بی ان رائٹنگ فارم, اس کو لکھ لیا جائے, اس کو رجسٹرڈ کر لیا جائے. اور دس از یہ جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں اسپیشلی بیسڈ آن نیچرل لو اینڈ افیکشنس پہ ہوتے ہیں, اور دیر شوڈ بی ویری کلوز ریلیشن شپ ان بٹوین دی پارٹیز. کہاں وہاں پر یہاں پر یہ اس طرح کے کانٹیکٹ کیے جائیں, such kind of in a context that is exempted from the consideration. وہ consideration سے exempted ہوتا ہے, جس میں تو property gift کر دینا وہ exemption میں آئے گا. voluntarily compensation, اب جس طرح کہ آپ کو مثال دی تھی کہ آگ بجھانے کی, کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ پر جا رہا ہے, رستے میں آگ لگی ہوئی ہے, تو وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ چونکہ اس نے والنٹیرلی کام کیا تو وہ کمپنسیشن جمع نہیں کر سکتا اس کے کیس. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کو اتنے کمپنسیٹ کروں گا, then that they are intact in a consideration and he is bound to pay to that person that compensation, otherwise وہ نہیں کرے گا. اس کے بعد دیکھیں ٹائم بار ڈیٹ. ٹائم بار ڈیٹ مثلا آپ نے کوئی لون لیا ہے یا کسی سے لون لیا, فرض کرے 5 لاکھ 3 لاکھ جو ورثہ جو بھی, لیکن وہ آپ اس سے ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے, تو ٹائم بارڈ ہونے پر آپ اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں یا طے کرتے ہیں کہ 5 لاکھ کا میں آپ کو 2 لاکھ دے دوں گا, 3 لاکھ دے دوں گا. تو ٹائم بارڈ ڈیٹ ہے جو آپ نے طے کر لیا وہ لے لیا, لینے کے بعد یو فردر کانٹ بی ڈیمانڈ ٹو دیٹ پرسن کی باقی ریمیننگ اماؤنٹ بھی دے. تو چونکہ ٹائم بارڈ ڈیٹ تھا تو آپ نے اس سے نیگوشیٹ کیا, نیگوشیٹ کرنے کے بعد آپ نے وہ اماؤنٹ ریسیو کر لی واٹس ایور, اور جب وہ ریسیو کر لیا اس کے بعد یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈیمانڈ مور, یا باقی جو رہ گئے ریمیننگ اماؤنٹ. کمپلیٹڈ گفٹ, کمپلیٹڈ گفٹ جو ہے اس میں جیسے کہ کنسیڈریشن نہیں ہے ایک طرف ہوتی, مطلب باپ نے بیٹی کو گفٹ کیا تو اس کی کنسیڈریشن نہیں بھی ہے تو وہ اس کو گفٹ کر دیا, لیکن اس کے لیے ضروری ایلیمنٹ کیا ہے کہ دیٹ شوڈ بی ان رائٹنگ and that is a registered document, and registered document جو ہے after that and a possession has been given to her daughter, so then it is a completed gift. Contact of agency, اب contact of agency میں جیسا کہ ایک مالک ہے, اس کا ملازم ہے, وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ میرا گھر سیل آؤٹ کر دیں, تو اب اس میں مالک کی کنسیڈریشن نہیں بھی ہے, لیکن جو ایجنٹ ہے وہ اس کا گھر سیل آؤٹ کر دیتا ہے. اس طرح کانٹریکٹ آف ایجنسی یعنی کہ ملازم کے تھرو آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. ریمیشن بائی پرومسی, اب فرسٹ آف آل ریمیشن کیا ہوتا ہے؟ ریمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا, اس کی اجرت لینی ہے, تو اجرت اگر آپ کی 10 لاکھ بن جائے تو آپ اس کا کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ دے دیں, کم دے دیں, پوری نہ دیں, ٹھیک ہے. اگر کسی سے جو پیسے لینے ہیں اگر وہ اس کو کم لیتے ہیں تو دیٹ از ریمیشن. اگر آپ کی فیس بنتی ہے جیسا کہ 20,000 فیس بنتی ہے, آپ اسے 10,000 لے لیتے ہیں, دیٹ از کالڈ ریمیشن, کہ جو بنتا ہے اس سے کم لے رہے ہیں, دیٹ از کالڈ ریمیشن. ریمیشن بائی پرومسی, اب اس میں کیا ہے کہ اے فرسٹ بی ایم بی وہی کہ اگر اے نے بی سے 5,000 ادھار لیے اور لینے کے بعد وہ اس کو نہیں دے پاتا, اور یہ دے دیتا ہے وہ, اگر آپ لے لیں تو بعد ہی کانٹ بھی ڈیمانڈ ریمیننگ 3,000, تو اسے فردر جو 3,000 ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس نے یہ طے کر لیا کہ یہی اجرت کے پیسے ہیں جو اس کو وہ دے گا. اچھا, اب یہ ٹائم کا ایشو آ رہا ہے, ٹائم میں ابھی اس کو تھوڑا سا کر لوں پھر چینج کرتے ہیں. آگے دیکھیں اسٹرینجر ٹو کانٹیکٹ. اب یہ وہی بات جو سب سے پہلے آپ سے کہتے اسٹرینجر ٹو کانٹیکٹ. اگر اے آفر کرتا ہے بی کو کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں, تو اگر آپ کو منظور ہے تو یو ہیو ٹو پے سچ اماؤنٹ, لیکن بی کے بجائے سی کو یہ خبر ملتی ہے اور سی از ولنگ ٹو بی فلفل دیٹ کنسیڈریشن, تو اس طرح کا ایک کنسیڈریشن جو اے اور بی کے درمیان ہے اور سی کی ولنگنیس ہے, اور سی کہتے ہیں میں اس کو فلفل کرتا ہوں, تو جو اس طرح کے جو کانٹیکٹ ہوگا دیٹ از چینج ٹو اے کانٹیکٹ وچ از ناٹ
ویلڈ کیونکہ اس میں اس کی کنسیڈریشن شامل نہیں ہے. دس آفر از گیون فرام اے ٹو بی ناٹ ٹو سی. تو سی کو نہیں دی تو اس طرح وداؤٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ جو کانٹریکٹ ہے از ناٹ ویلڈ. تو یہ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیں ٹائم. ٹرسٹ کے حوالے سے ان کیس آف ٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اے نے بی کو پراپرٹی دی فور سی. اے نے بی کو پراپرٹی دی کہ آپ اس پراپرٹی سے جو بھی منافع ہوتا ہے وہ ٹرسٹ جو سی ہے اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اب بی جو ہے ایک پراپرٹی سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سی کو نہیں دیتا. تو سی ہیز اے رائٹ ٹو فائل اے سوٹ اگینسٹ بی. نہ کہ اے بی پر کیس کرے کہ تم کیوں نہیں دیتے. جب اے نے بی کو دے دیا کہ آپ اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے سی کو دے دے, اور سی کے علم میں بھی یہ آ گیا ہے کہ بی نے اس کو دینے اور بی اس کو نہیں دیتا, تو سی ہیز اے رائٹ ٹو فائل اے سوٹ اگینسٹ بی. تو وہ اس کے خلاف لیگلی دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ پروفٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. ایموویبل پراپرٹی. اب ایموویبل پراپرٹی میں جیسا کہ آپ نے بینک پلیج کروایا ہے اپنے پراپرٹی کو اگینسٹ لون اماؤنٹ کے, آپ ڈیفالٹ کر جاتے, لون نہیں دیتے, اور بجائے اس کو دینے کے آپ اس کو گھر کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سی ہے بینک ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفائن سو اگینسٹ یو کہ آپ نے بغیر لون اماؤنٹ دیا آپ اس کا جو پراپرٹی ہے اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں. آگے دیکھیں فیملی سیٹلمنٹ. فیملی سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک فیملی ہے, اس فیملی میں پیرنٹس نے اپنے جو بیٹے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے گھر کا مینٹیننس کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, دے آر ایگریڈ ٹو بی ڈوئنگ آل مینٹیننس. تو اگر وہ نہیں مینٹیننس کرتے تو وٹ ول بی ہیپن کہ ان کو جو ان کے پیرنٹس ہیں, دے ہیو رائٹ ٹو فائل اے سوٹ اگینسٹ دیم ٹو فلفل دیٹ ڈیمانڈ کہ اس کو مینٹیننس کو پورا کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ ایجنٹ جو ہے ورک کرتا ہے فور اے پرنسپل, اور اس میں کرنے کے بعد کچھ جو بھی کام کرتا ہے وہ گڈس خریدتا ہے, وہ خراب آ جاتے ہیں, صحیح نہیں ہوتے, تو اس کے اس عمل پر پرنسپل ہیو اے رائٹ ٹو فائل سوٹ ٹو دیٹ پرسن جس سے وہ گڈس بائی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایجنٹ جو ہے اس کو خریدے, وہ اس کے خلاف کیس کرے. پرنسپل جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ جو ایجنٹ ہے he is working on the behalf of his principal. The principal have a right to file a suit to that person جس سے وہ گڈس خریدے وہ ٹھیک نہیں تھے. اس کے بعد دیکھیں اسائنمنٹ. اسائنمنٹ مین کہ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی انشورنس پالیسی کروائی ہے باپ نے بیٹی کے لیے, تو اگر وہ اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بیٹی کا ہیو اے رائٹ ٹو فائل اے سو اگینسٹ دا انشورنس کمپنی, کیونکہ بیٹی کی تو اس میں کنسیڈریشن نہیں تھی اور باپ نے بیٹی کے لیے کی, تو بیٹی چونکہ اس کانٹیکٹ میں اس کے لیے کیا گیا تھا تو وہ اس کا ہیو اے رائٹ ٹو فائل سوٹ اگینسٹ انشورنس کمپنی, اور اس سے اپنا ڈیمانڈ کرے جو بھی ایشو آ رہا ہے, یا اس کی پریمیم یا جو بھی کچھ لینا چاہتی ہے یا پروفٹ لینا چاہتی ہے وہ لے سکتی ہے. اچھا اب تھوڑا سا رہ گیا تو اس کو سوئچ آف کر رہا ہوں اور چینج کرتے ہیں, پھر نیو جو سیشن ہے اس میں ہم انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل. Those which are not in accordance to law, that is called unlawful constitution. مطلب ایسی کنسٹیٹیوشن جس میں جو آبجیکٹ ہے وہ ان لافل ہو, تو اس قسم کی جو کنسٹیٹیوشن ہوں گی دیٹ از کالڈ ان لافل کنسٹیٹیوشن. فار ایگزامپل آپ نے گھر لیا کرائے کے لیے, آپ نے کہا کہ میں نے یہ گھر رہنے کے لیے لیا, لیکن وہاں پر آپ کاروبار شروع کر دیتے ہیں, شوز بناتے ہیں, ہیمبر چلتا ہے, یا وہاں پر آپ اسلحہ رکھ لیتے ہیں اور انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس طرح کہ آپ نے لا آف کنسٹیٹیوشن تو لافل تھی, لیکن آپ نے اس کو ان لافل کر دیا. کب؟ جب آپ نے وہاں پر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا, یا آپ نے لیا اسی نیت سے ہے کہ اس کو آپ اس طرح یوز کریں گے. تو اس طرح دیٹ بیکم illegal, that is not according to law,
اس کا آپ کا جو آبجیکٹ ہوا وہ ان لافل ہو گیا. تو اس کا جو ہے ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ ٹھیک سے نہیں رہتا. تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی ویکیٹڈ پرمیسز فرام یو. فوربڈن بائی لا. اب ایسے ایکٹیویٹیز جو کریمنل ہوں یا جس کا فوربڈن کیا بائی لا سے, تو جس میں کہ جیسا کہ آپ ایسا کہ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کریں تو جس کی ممانعت ہے, مطلب آپ اس کو نقصان پہنچائیں فزیکلی, یا اگر کسی کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے گھر لے لیتے ہیں اور اس کو پوزیشن نہیں دیتے, تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے دیٹ از فوربڈن بائی لا کہ آپ نے وہ ایسا نہیں کر سکتے. اب اسی طرح مثال ہے کہ جیسے آپ کے کوئی شخص کو چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد اس کے جو دوست احباب ہوتے ہیں اس مانگ کو آپس میں بانٹتے ہیں, دیٹ از فوربڈن بائی لا. تو ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز جس کا جو قانون کے برخلاف کوئی بھی کام جو آپ کریں گے دیٹ از انلیگل, ان لافل, فوربڈن بائی لا. تو آپ اگر کریں گے دیٹ از اگینسٹ لا, یو آر ان اے پرابلم. ڈیفیٹس پروویژن آف لا. اب جیسا کہ آپ لا کی پروویژن کو ڈیفیٹ کرنا, فار ایگزامپل جیسے آپ کو کہا کہ آپ نے بینک سے لون لیا, لون لینے کے بعد گھر بناتے ہیں یا اس کو بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ڈیفالٹ کرنے پر آپ اس کو پے نہیں کرتے, کرنے کے بجائے آپ اس کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں. دس از فوربڈن بائی لا کہ قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لیکن آپ ایسا کر رہی ہیں. تو اس طرح کا کام جو ہے جو کانٹیکٹ ہے وہ انلیگل ہے. فراڈ, مثلاً اے بی کو کہے کہ وہ سی کے ساتھ فراڈ کرے تو وہ اس کو ایسے پیسے دے گا, مثلاً اس کو کوئی نقصان پہنچانا, اس کو کوئی جس سے اس کو فائنینشلی لاس ہو جائے, کوئی ایسا ایکٹ کرنا جس کو لاس ہو اس کو. اس طرح جو کانٹیکٹ کیے جائیں گے دیٹ از بیسڈ آن فراڈ, تو دیٹ از انلیگل اور اس کو یو آر ان اے پرابلم. انجری ٹو پرسن اور پراپرٹی, مطلب ایسا کانٹیکٹ کیا جائے جس میں انجری ٹو پرسن ہو, کسی کا سر پھاڑ دینا یا اس کو مارنا پیٹنا, یا انجری ٹو پراپرٹی یا اس کی پراپرٹی کو آگ لگا دینا. اس طرح کے جو کانٹیکٹ کیے جائیں جس میں کنسیڈریشن رکھی جائے دیٹ از ان لافل, جس میں کہ کسی کو جائیداد کو یا کسی شخص کو آپ نے نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا جائے دیٹ از کالڈ انلیگل, اور اس میں ان لافل کنسیڈریشن شامل ہوگی. کورٹ ریگارڈز ایز امورل. امورل کورٹ ریگارڈ ایسے معاملات جس کو کورٹ جو ہے مورلی اچھا نہ سمجھے. فار ایگزامپل اگر ایک شخص کسی خاتون کو یہ کہے کہ جیسے اس میں ایگزامپل دی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے ڈائیورس لے لے اور اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے گا, وہ پیسے لے لیتی ہے لیکن وہ ڈائیورس نہیں لیتی, اور کل کو وہ سو کرے کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے اور اس نے ڈائیورس نہیں لی. تو اس قسم کے جو کانٹیکٹ دیٹ از کالڈ امورل کانٹیکٹ, اینڈ دیر از نو ویلیو ان دی آئی آف لا, اس کو کچھ وہاں سے نہیں ملے گا کیونکہ دس از ان لافل کانٹیکٹ. آگے کورٹ کنسیڈر اگینسٹ پبلک پالیسی. تو پبلک پالیسی کے خلاف جو بھی کوئی معاملات ہوتی ہیں, مثلا جو کنسٹیٹیوشن میں دیکھا جائے گا کہ جو بھی کنسٹیٹیوشن کی جا رہی ہے کہیں وہ پبلک پالیسی کے خلاف تو نہیں ہے. مثلا یہ جیسے کہ گندم شارٹ ہے یا کوئی بھی چیز شارٹ ہے ملک میں اور اس کی ممانعت کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو بھیجا جائے, تو وہ کیا ہے کہ وہ پبلک پالیسی کے خلاف ہے. اگر گورنمنٹ اگر اس کو باہر بھیجے گی تو دیٹ از پبلک کو نقصان ہے. تو on such basis the court have a right to be given a stay against such act of the government. تو وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ایکٹ ہوگا وہ اس کے خلاف اسٹے گرانٹ کر سکتی ہے. تو ایسے معاملہ جو کہ پبلک پالیسی کے خلاف ہو, نقصان دہ ہوں, اس میں کورٹ جو ہے وہ انیکشن ہوگی اور وہ اس قسم کے تمام معاملات جس میں پبلک کا نقصان ہو اور کنسیڈریشن کرے تو وہ ان کو کنسیڈریشن میں نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے.